खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और जितने भी पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसमें बड़ी तादाद मसाइल के हवाले से होती है, पैगामात की। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि बड़े सतही नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिनका हमें सामना है। और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि सतही मामलात ही हल नहीं हो सके हैं, ठीक नहीं हो सके, तो ये जो दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पे मौशी मामलात, वो कैसे दुरुस्त हो सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल ये बहस और ये सवाल व जवाब का सिलसिला साल हर साल चलता आया है और शायद चलता भी रहेगा। लेकिन इस वक्त जो मामला ज़ेर बहस आ रहा है वो ये कि अब जो निगरान हुकूमत आएगी उसका सरबराह कौन होगा, इंतज़ामी मामलात कैसे चलाए जाएंगे, ये वो सारे मामलात हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मौशी मामलात हैं जिसके ऊपर हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि हुकूमत चाहे कोई भी हो, ये हुकूमत जो रही साल या 1.5 साल जितना अरसा भी इसने काम किया, या इससे पहले जो हुकूमत या उससे भी जो पहले हुकूमत थी, कहीं पे भी आवाम को शायद सुख का सांस लेने का मौका नहीं मिल सका। और ये बात कहने पे इसलिए मजबूर हैं कि जो महंगाई की बढ़ने की शरह है ये किसी तौर पर भी कम नहीं हो सकी। ये IMF के पास जाना, कर्ज़ों का हुसूल, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो साल हर साल चलते आए हैं और लगता ऐसा है बज़ाहिर कि ये आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। और जो मुश्किल फ़ैसले जिनका हमेशा हम हवाला देते आए हैं आवाम के हिस्से में ही आएंगे, और ये जो मज़ीद बार जो रखा जाएगा वो आवाम के ऊपर ही रखा जाएगा। कर्ज़े का हुसूल तो शायद अब आसान हो जाए, लेकिन उसके बाद जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला था उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो कि सूरत हाल हमारे सामने। इन मामलात पर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि जो सवालात मैंने अर्ज़ किया आपकी तरफ से हमें भेजे जाते हैं, जिनकी निशानदही मसाइल की जाती है, उसमें सर फहरिस्त जो मौशी मसाइल हैं हमेशा से रही है। और इसके साथ साथ शहर कराची के हवाले से, वैसे प्रोग्राम का नाम तो यकीनन गुड मॉर्निंग कराची है, देखने वाले ये समझते हैं कि शायद शहर कराची के मसाइल के हवाले से ही गुफ्तगू की जाती है। प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मसाइल जो हैं वो कराची से लेके कश्मीर तक कमोबेश एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर मसाइल का क्योंकि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला एक अंबार लग चुका है, तो सबसे ज़्यादा जो पैगामात मौसूल होते हैं वो इस बदकिस्मत शहर से ही मौसूल होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाए। सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर ये जो जारी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप उन्हें हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और कोशिश ये होती है कि आसान और सहल अंदाज़ में बात को आप तक पहुँचाया जाए। जनाब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल कुरैशी आज के तज़कियाकार हैं, तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी फैसल भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, इससे पहले आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, बड़े साफ़ अल्फाज में। ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि खुल के बात की जाए और सच्ची बात की जाए। जनाब फ़ारूक ढाडी साहब तज्ज़ियाकार हैं सीनियर, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैसल भाई, मसाइल का तस्करा ज़रूरी है। अब मैं देख रहा था शहर कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, और तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं कि जगह जगह हमें रास्ते बंद नज़र आएंगे। इस वक्त मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा जारी है, और अज़ादारों की जो मुश्किलात हैं वो दो चंद हो चुकी हैं। जगह जगह पहले कूड़े के ढेर थे, उनकी सफाई की गई अपने मदद आपके तहत, फिर सड़कों का ना होना मसला एक, फिर बारिश के बाद जो सूरत हाल होती है आप ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। ज़रा फरमाइए क्या
کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی جیسے موضوع گفتگو تھا کہ جناب ایک طرف جب ہم شہر کے باہر جا کر دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ صورتحال اکثر مختلف ہے، سب کچھ سسٹمیٹک نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہاں پر دیکھتے ہیں تو سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے. ذرا فرمائیے گا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر آپ 30 کلومیٹر والی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو نیت، ٹھیک ہے، دوسرے پیسہ. بالکل ٹھیک ہے. جو 30 کلومیٹر دور ہمارے سے ایک شہر بسا ہے اور جس کی ہم سب تعریف کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، مطلب اس کے اندر نو ہارم ان دیٹ. تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ایک تو جو اس کا ڈیولپر ہے اس کی نیت ہے کہ چیز اچھی ہو تاکہ چیز بکے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور وہ جو رہنے والے ہیں وہ پیسہ دینے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب 3,800 روپے سے لے کے 18,000 روپے تک مینٹیننس دے رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ واپس آئیں اس کراچی نامی شہر خاموشہ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اس کو شہر خاموشہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے لیکن بولتا کوئی نہیں. صحیح ہے نا. جب تک اپنے پاؤں میں کیل نہ چپ جائے، جب تک اپنا سر نہ پھٹ جائے، جب تک اپنی کمیونٹی کا رستہ نہ رک جائے، تب تک کوئی کچھ نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا. آج عزاداروں کو مشکلات ہیں. ابھی ربیع الاول میں آپ دیکھیے گا جو دوسری کمیونٹی ہے وہاں اہل سنت جو ہیں ان کو پرابلمس ہوں گی. اس کے بعد سو اینڈ اینڈ سو فورتھ، اور پھر جب عید آ جائے گی تو ہمارے آپ کے سب کے گھر والے کہیں حیدری پہ، کہیں طارق روڈ پہ ٹریفک میں اسٹک کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم آپ سب اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے. دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلے کا حل آپ اور میں 25 دفعہ اور ہمارے جیسے کئی لوگ مختلف پروگرامز میں مختلف طریقوں سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم آتی ہے نیت پر. اب وہ ایک مذہبی پارٹی جن کا میئر نہیں بن سکا، ایک وہ سو کالڈ جو تبدیلی لانے والی پارٹی، یا موجودہ ہمارے میئر صاحب. ابھی میں اس میئر کو تھوڑا سا بیل آؤٹ اس لیے دیتا ہوں کہ بالکل نئے ہیں، ابھی آئے ہیں، حالانکہ نئے نہیں ہیں، کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن چلیں ہم ان کو دیتے ہیں تھوڑا سا بیل آؤٹ. لیکن جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ یہاں پہ ریورس انجینئرنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باٹم ٹو ٹاپ جانا پڑے گا. اب تک ہوتا کیا ہے، ٹاپ ٹو باٹم. آپ نے منصوبہ بنایا، نیچے آیا، ختم ہو گیا، یا نیچے سے جانا پڑے گا. بالکل. آپ اگر اپنے لیگیسی ایریا کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کا سینٹرل سٹی ایریا ہے یا آپ کا جو ٹاور اور اس طرف کا علاقہ ہے، وہاں پر تو آپ بیریا ٹاؤن نہیں بنا سکتے نا. وہاں پہ تو آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کنسٹرکشن میں ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پشتی لگانا. ایک اینٹ نکال کے دوسری لگاتے ہیں تاکہ وہ عمارت دیوار بھی نہ گرے اور چیزیں بھی قائم رہیں. اسی طریقے سے تمام معاملات جتنے بھی ہیں ان کو آپ کے روڈ ہوں، آپ کے نالے ہوں، آپ کا جو ہے گیس کی لائن، آپ کی بجلی. اب آپ دیکھیں نا الیکٹریکل سسٹم ہمارے یہاں کس طرح کا ہے. گھر کے باہر اتنا بڑا گچھا ملے گا آپ کو تاروں کا، یو نیور نو کہ اس میں کیبل کی تار کون سی ہے، بجلی کی تار کون سی ہے، پڑوسی نے جو کنڈا ڈالا ہوا ہے وہ کون سا ہے، میں نے جو اپنے گھر کا اے سی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے وہ کون سا ہے. صحیح ہے نا. تو بات یہ کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کے اندر عوام کو بھی آگے آنا پڑے گا کہ چلو یار اگر اپنے اے سی ڈائریکٹ کرا رہے ہو تو تار ذرا بہتر ہو، تھوڑا پیچھے سے لگوا لو. ٹھیک ہے. کنڈا ڈال رہے ہو تو اس طریقے سے کر لو. ہر سب کچھ آپ میئر کراچی یا دیگر اداروں پر یا لوگوں پر یا پرسنالٹیز پہ نہیں چھوڑ سکتے. کچھ نہ کچھ آپ نے خود نے بھی کرنا ہوگا. اور سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ نیت کر لیں کہ اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنے گھر کے سامنے کا کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنے والی بات ہے، وہ بیبی اسٹیپ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کیا جا سکتا ہے. بقایا ورنہ تو ہم آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، اگلے 3 گھنٹے کرتے رہیں، 3 ہفتے کرتے رہیں، 3 سال کرتے رہیں، پچھلے 70 سالوں سے بھی کر رہے ہیں نا. ہوتا یہی رہے گا. ریورس انجینئرنگ چاہیے، نیت چاہیے اور پبلک انوالومنٹ چاہیے چیزوں کو. اب میں اسکیم 33 میں دیتا ہوں. میرے یہاں ابھی روڈ ڈلی ہیں، اچھی روڈیں بنی. مطلب پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک جگاڑ والا کام ہوتا ہے نا کہ وہ ڈالی روڑی تھوڑی سی اور اوپر سے ڈامر ڈالا، نہیں. ہاں جی ہاں، اس طرح جو ہے ڈگنگ ہوئی ہے، باقاعدہ پراپر اچھی روڈز بنی ہیں. اب میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے جو ان کی کوئی شادی تھی یا کچھ تھا، انہوں نے اس میں قلعہ گاڑ دیا زمین کے اندر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یار یہ تو غلط ہے نا. اب وہ جس جگہ سے وہ قلعہ اکھڑا ہے
بارش ہوئی ہے نا کل وہاں پانی گیا ہے اور وہ پانی اندر جائے گا. آپ پرسوں گورنمنٹ کو گالی دے رہے ہو بالکل ایسے کہ یار انہوں نے یہ روڈیں بنائی ہیں, برسات کے موسم میں روڈیں بنا دیتے ہیں. سر برسات کے موسم میں روڈیں اس لیے بنتی ہیں کہ جون میں بجٹ پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ چینج کر لیجیے اس کو, بالکل ٹھیک ہے. بات کریں نا, مطلب یہ وہی کہنا نہیں چاہیے جن کا نام لینا آج کل منع ہے, ان کے بھی کچھ اسی قسم کے کام تھے نا کہ باہر بات کچھ اور اندر کچھ اور, لیجسلیشن کچھ نہیں کی, پالیسی کچھ نہیں بنائی, میں تبدیلی لاؤں گا. تو بات یہ کہ من حیث القوم بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر آج کل کچھ اسی طرف جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. فاروق بھائی کی طرف آؤں گا. فاروق بھائی فرمائیے گا, آپ صورتحال کا بھی جیسے جائزہ لیا گیا, پہلے ذرا شہر کراچی کے حوالے سے بات ہو جائے نا. ابھی رہتے ہیں, باہر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں دیگر ممالک کو, ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں, یہاں سے 2 گھنٹے 30 منٹ کی فلائٹ لیتے ہیں, سب کچھ آسمانی بدل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں پھر کیا کمی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں, جیسے بھی بات ہو رہی تھی, کام کرنے والے لوگ جو اس سے پہلے ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں, 15 سال سے زیادہ حکومت ایک یہاں پر ہے, تو یہ نتیجہ کیوں نہیں نکل پا رہا؟ یہ فرمائیے. لیکن کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک سونے کی چڑیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی یہاں سے کرپشن کر کے پیسہ بنانا چاہتا ہے اور بنا رہا ہے. آپ کے پاس پورٹ یہاں پہ پورے ملک کا جو ہے آپ 67% ریونیو صرف کراچی سے جاتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جو پورے سندھ میں 90% صرف کراچی سے ٹیکس جاتا ہے. اور کراچی پہ میں جو خرچ ہوتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پرابلم یہ ہے. اور کراچی میں اتنے مسائل ہیں کہ کراچی کے بچے کے پاس نہ نوکری ہے, نہ کراچی کا رہنے والا جو ہے کراچی کے ڈومیسائل پہ وہ CSS افسر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے 40-50 سال پہلے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا کہ اربن اور انٹیریئر ایک پیج پہ آ جائے. آج 50 سال ہو گئے لیکن وہی کا وہی سلسلہ چلتا ہے. اس پہ میں سب سے زیادہ قصوروار MQM کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ وہ کراچی کا نعرہ لگا کے کراچی کا چورن بیچ کے ووٹ لیتی رہی ہے, لیکن کراچی والوں کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے وہ آج ہمارے بچے بھگت رہے ہیں. ہم تو بھگت چکے ہمارے دور میں, کیونکہ جب ہمیں CSS کرنا تھا تو اس وقت بھی کوٹا سسٹم تھا اور آج بھی ہے. پورے پاکستان میں میرٹ کا نظام ہے, لیکن سندھ کے اندر یہ میرٹ نہیں ہے. 2 روز پہلے گورنر آف سندھ سے بھی میری ایک جگہ وہ تقریر کر رہے فلاں بہت, میں نے کہا کہ اس شہر کے 2 مسئلے ہیں, ایک تو کوٹا سسٹم اور دوسرا لوٹا سسٹم. بہت خوب. دو جو میں نے کہا کہ لوٹا سسٹم کو تو ہٹا دو تو پورے پاکستان میں, لیکن کراچی میں جو کوٹا سسٹم ہے, اور آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ہمیں جو ہے آج ہم یہ جو فیس کر رہے ہیں ہمارے بچے, اس کی وجہ MQM ہے. MQM نے آج کیا MQM چاہتی ہے؟ اگر اس گورنمنٹ میں آئی, ان کو پیسے چاہیے, ان کو وزارتیں چاہیے, ان کو گورنرشپ چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس شہر کا کیا ہوگا. شہر کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, جو ہے اس نے بیڑا غرق کیا. اب ایک صاحب نے مجھے کہا, MQM کے لیڈر تھے, کہتے بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں مانتے ان کے بات تو آج کسی پہ بلدیہ ٹاؤن کا کیس ہوتا, کسی پہ کوئی سب اندر ہوتے, تو بہتر ہے کہ اندر ہونے سے پہلے کہ مزے ہی لوٹ لو بھائی, اندر جانے سے کیا کرنا ہے, یہاں کون نظریاتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی بھی بات مانتا ہوں. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کو اندر اس کو اندر, باہر نکل کے پریس کانفرنس کرے, چاہے کتنی بڑی کرپشن کی ہو, جو کچھ کیا ہو, آپ ڈرائی کلین ہو گئے کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی کہ میرا اس سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ میں آپ سیاست میں نہیں ہوں, بس, تو ختم ہو گئی بات. تو یہ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا ہمارے ملک میں, قانون نہیں ہوگا, قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. آج سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانا جاتا. جب سپریم کورٹ نے آئین کے تحت ایک بات کہہ دی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے لازمی ہے, الیکشن کروانے نہیں کیے. نہیں تو فاروق بھائی, قطع کلامی کی معذرت, لیکن جو کچھ عدالتوں کے اندر ہوا, کہ سابق چیف جسٹس یا اس سے پہلے, اگر آپ اس سے پہلے بھی اگر دیکھ لیں, بلکہ سلسلہ اور بہت پیچھے چلا جائے گا, کہ جو کچھ فیصلے ہوتے رہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا یہ واقعتاً وہ فیصلے تھے جس کو بنیاد بنائی جائے؟ اگر ہم کسی کو پڑھائیں, کسی بچے کو قانون پڑھائیں, یہ فیصلہ سازی کے بارے میں بتائیں, یہ وہ فیصلے ہیں جو بتا سکتے ہیں, جو ٹیلی فون کے اوپر, مس کالوں کے اوپر, واٹس ایپ میسیجز کے اوپر, ساس نے کہہ دیا اس کا
برا مان جائیں گی ان کو راضی کرنے کے لیے. اگر یہ معاملات ہوں گے تو مجھے کہنے دیجئے پھر کہ آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے. پھر کون سا جسٹس سسٹم ہے اور کون سے ان کے فیصلوں کی کون جبھی تو رسپیکٹ ہماری کرے گا؟ عدالتوں کا 130ویں نمبر پہ ہماری عدالتیں ہیں. بھٹو صاحب نے 52,000 کیسز آپ کے پاس پڑے ہیں غضب خدا کا. انٹرنیشنل بھٹو جو صاحب کو رپورٹس غلط بنا کر انہوں نے بھیج رہے لٹکایا, ہیں. غلط پھانسی دی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سلسلہ بہت پیچھے چلا جائے گا. پھر سجاد علی شاہ آئے, ایک ایپیسوڈ چلا پورا. جسٹس نظیم حسن شاہ نے کہا. اسی طرح آپ مجھے بتائیں, یہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر کوئٹہ کا جو آپس کی دشمنی کا کیس, قتل کا کیس ڈال دیا. سیاست میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں. یہ تو پاکستان میں روایت ہے کہ آپ مقصد سیاسی بنیاد کے اوپر 200 کیسز لاد دیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہماری روایت ہے. جی جی, تو روایت کو بدلنا پڑے گا. نہیں, وہ روایت 70 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو اس کو بدلنا پڑے گا. چیئرمین تحریک انصاف نے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے زمانے میں بھی لوگوں کے اوپر معاملات کیے. معراج محمد خان جیسے لوگوں پہ سابقہ دنوں میں کیسز بنتے رہے, ڈاکٹر اعزاز نذیر جیسے صاف لوگوں پہ اوپر کیسز بنتے رہے, مطلب جن کا عشر اشیر بھی نہیں ہے چیئرمین پی ٹی آئی, ان لوگوں پہ بھی کیسز بنتے رہے. بات یہ ہے پولیٹیکل آدمی کے اوپر کیس بننا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, بٹ دا مینیپولیشن, دا وے ہی از مینیپولیٹنگ دا تھنگ, جس طریقے سے وہ اس چیز کے اوپر ماسز بائی کر رہے ہیں. جیسے میں نے دیکھا اگلے دن ان کو جو ہے وہ عدالت نے نوٹس دیا کہ آپ آ کے پیش ہوں. وہ کہتے ہیں جی میں بھی مصروف ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, جس دن میں آؤں گا اسلام آباد آکے ممکن نہیں. سٹیزن آف پاکستان, آپ اگر لائر ہیں, کیسز تو سب کے اوپر بنے. دیکھیں نا, 200 کیسز 2 بار اس کی جان لیوا حملہ ہوا. جب این آر او جاری ہوا تھا نا یہ مشرف صاحب کے دور میں, اس وقت جو اسکروٹنی ہو رہی تھی, اس وقت جو کیسز آپ دیکھتے ہیں نا, تو ایسے ایسے کیسز سے ابھی میں یہاں نام لوں گا تو آپ کو لگے گا میں ان کا ریپرزینٹیٹیو. آپ دیکھیں نیب کے اندر 3.5 منٹ کے اندر 4 کیسز بنے ہوئے. دیکھیں نیب کے اندر آپ دیکھیں وہ سارے کیسز تھے کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے. میجورٹی آف کیسز وہ موجود تھے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں وہ سیاست ابھی بھی وہ 40 سال 50 سال پرانی سیاست چل رہی ہے. اور وہی اب بات ہے کراچی کی, تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کو. میرا مشورہ ہے کہ کراچی کے اندر ہی ایک اور شہر آباد ہے, بحریہ ٹاؤن کراچی, تو آپ ان سے رابطہ کریں, دیکھیں, کیونکہ مجھے وہاں جو مینیجر ہیں ان کے جنرل مینیجر ہارون رشید صاحب, انہوں نے مجھے ایک بریفنگ دی اور میں نے جو ان کا انفراسٹرکچر دیکھا تو یقین کریں میں اتنا متاثر ہوا, اتنا کہ میں نے کہا یار یہاں ایک گھر ہونا چاہیے. تو کم از کم یہ شہر تو پہلے بن چکا ہے, لیکن کم از کم کچھ چیزیں ان کی اچھی چیزیں آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, کچھ نہیں تو آپ کم از کم وہ لیمپ پوسٹ جو وغیرہ انہوں نے اتنے خوبصورت لگائے, جو کراچی شہر میں بھی کیا نام ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے پاس جو انہوں نے پل اور وہ آئیکن بلڈنگ کے پاس بنائے, آپ وہ ایک شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے. اور شہر میں تو یہ کہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ ان کی معاونت لیں ملک ریاض کی. اگر ان تک وہ بزی ہیں تو آپ ان کے جنرل مینیجر بہت نفیس انسان ہے, میں خود ملا ہوں, از ویری, اور پورے نظام کو چلا رہے ہیں اور اتنا اچھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اتنا جدید شہر, یقین کریں کینیڈا, امریکہ, ہم یو کے وغیرہ میں جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ جو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو ان سب سے زیادہ اچھا, اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا بنا ہوا کہ آپ کو وہاں جا کے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں یا کراچی میں. بالکل ایسا ہی. اور یہ ہماری, اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ہم شاید اس کی تشہیر کر رہے ہوں, لیکن بات یہ درست ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ کے شہر میں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ یقین کیجئے کہ جتنا پیسہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے حکومتوں کو دے رہے ہیں ٹیکس میں, آپ کو اس سے زیادہ ریٹرن ملنا چاہیے. سر اب تو ایڈوانس انکم ٹیکس دے رہے ہیں ہم لوگ. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو گورنمنٹ آئی تھی, انہوں نے ٹارگیٹ دیا تھا ایف بی آر کا 7,400 ارب روپے جمع کریں گے. تقریباً 1,200 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے 2021-22 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, 6,100 کا عدد دیا تھا جب 150 روپے کا ڈالر تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایف بی آر کیوں امپورٹنٹ ہے. ایف بی آر میں 3 ادارے ہیں, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس اینڈ کسٹم. ٹھیک ہے,
کسٹم کی جتنی بھی ڈیوٹیاں لگتی ہے وہ ساری انٹرنیشنل ڈالر کے اس سے لگتی ہے، ساری آئی ٹی پیز وغیرہ. انہوں نے 6 مہینے اگلے 6 مہینے کا اس حکومت نے وہ ایڈوانس ٹیکس لے لیے، اس کے باوجود 1200 ارب روپے کے تقریباً، بس ایگزیکٹ فیگر بھی نہیں آئے یہ جون کے، کیونکہ مئی تک تو یہ 400 ارب کے شارٹ فال تھا، اور جون 30 کے میرے پاس فیگر نہیں ہے، تو وہ بھی تقریباً یہ سب ملا کے، اور جو ایڈوانس آپ نے انکم ٹیکس لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب ملا کے آپ کے تقریباً 1200 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا. تو بات ساری یہ دیکھا ہمارے پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک حکومت صحیح کام کر رہی ہے اس کو چلنے دو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. فاروق بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ تو عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو پریکٹسز ہماری ہیں اس کی بڑی بھاری قیمت ہم نے چکائی ہے، اور شاید آگے بھی ہمیں چکانا پڑے، کیونکہ جیسے بھی آپ نے ایک جملہ کہا اس سے پہلے کہ ہمارے یہاں جو 50 سال پہلے جو سیاست ہو رہی تھی وہی سیاست آج ہو رہی ہے. ہم نے اپنے ماضی سے کیونکہ سبق نہیں سیکھا. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس جنریشن کے لیے تو یقیناً نئے ہوں گے، لیکن جو آپ پچھلے 20-30 سال اور 50 سال آپ نے زیادہ ان معاملات کو دیکھا ہے، یہ بالکل وہی ایپیسوڈ ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور سب کچھ ویسا ہی ہے. تو ہمیں پہلے شاید اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اب فیصل بھائی یہ فرمائیے، یہ جو فہم و فراست ہے، یہ لوگ ہیں جو دور اندیش، یہ کہاں سے لاؤں؟ یہ تو ذرا بتائیے، کیونکہ یہ بات ہوتی تو رہی ہے کہ 90 کی دہائی میں سیاست ہوتی تھی، یہ ہوا کرتی تھی، بالکل وہی سارے معاملات ہیں، بالکل ویسا ہی سب کچھ ہے جیسا ہمیشہ سے چلتا آیا ہے. اس میں تبدیل کیا ہوا؟ 48 میں بھی 90 نہیں، 48 میں بھی یہی تھا، 49 میں بھی یہی تھا، 52 میں بھی یہی تھا، 65 میں بھی تھا. نہیں وہ پرانا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اور آپ تو خیر اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو بچپنے میں ہی بوڑھی ہو گئی. ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح، ہم نے وہ MKM اور یہ سب دیکھا نا، تو وہ ہم تو اس ڈائلما سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ مطلب اس کا تذکرہ کرنا فضول ہے، بیکار ہے. ابھی نئے بچوں کے سامنے اس سب چیزوں، اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ وقت اور وہ چیزیں نہیں دکھائیں. رہ گئی بات یہ کہ نمبر گیمز، یار آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں نمبر گیمز اوائڈ کرتا ہوں. 12 ارب آنے ہیں، 27 ارب جانے ہیں، 28. وہ ایک ہمارے سابقہ حکومت کے ریپرزنٹیٹیو نے حکومت کی رات یہ کہا تھا کہ 200 ملین اس کے منہ پہ اور 200 ملین اس کے، تو وہ سر یہ سب فینسی باتیں اور یہ سب چیزیں. میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ کتنا آنا ہے، کتنا جانا ہے، کس نے کھانا ہے، کس نے نہیں کھانا ہے. بات یہ کہ نیچے کیا منتقل ہو رہا ہے. اگر آپ بات کرتے ہو کرپشن کی، تو کرپشن تو دنیا میں، کرپشن ایک ریالٹی ہے اور آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا. آپ کرمنل سے لے کر اور واشنگٹن تک، اور واشنگٹن سے لے کے دنیا کے جتنے پاور ہاؤسز ہیں ہر جگہ کرپشن ہے. کوئی بھی پاور ہاؤس بغیر کرپشن کے بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو بات کری کہ یار اس کو کس طرح سے چینج کیا جائے، وہ فہم و فراست والے لوگ میں کہاں سے لاؤں. سر بہت اچھی بات کی فاروق بھائی نے کہ MQM، اچھا MQM کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. MQM کے علاوہ بھی ایک پارٹی ہے جس نے ہمیشہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہے. اس پارٹی کا کوئی نام نہیں ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتے، وہ کہیں ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیشہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. آپ کی فہم و فراست کی شہرک اس دن کاٹ دی گئی جس دن اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر اعزاز نذیر، ٹھیک ہے، مثال کے طور فاروق بھائی خود اس کا شکار ہو چکے ہیں. فاروق بھائی بالکل. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا، جب سابقہ دنوں میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہوئی، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو بیسک نرسریز تھیں، ڈیبیٹس ہوتی تھیں نا یار، ٹھیک ہے، مار پیٹ ہوتی تھی، مجھے پتہ ہے ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، ڈیبیٹس ہوتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے، وہاں سے دماغ نکلتے تھے. آج فاروق ستار آپ کے سامنے ہے، ان کی سیاست، ان کے نظریات وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بینگ اے پولیٹیشین آپ اس کو دیکھیں، ہی از اے پرفیکٹ کومبو، اس کو پتہ ہے بات کیسے کی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ زرداری دیگر لوگوں کو دیکھیں جو بھی کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اس سے گزرے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا، وہ کبھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہیں رہے، آج ان کے پاس وہ پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہیں،
ٹھیک ہے نا. ان کے مقابلے میں اگر آپ بات کرتے ہیں فیصل سبزواری کی, آپ بات کرتے ہیں حیدر عباس رضوی کی, آپ بات کرتے ہیں, میں ان لوگوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں, میرا ان سے کوئی, میں نہ کبھی ان کا ووٹر رہا ہوں نہ کبھی سپورٹر رہا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کو بینگ پریزنٹیٹر لائک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آج کے دور میں آپ مصطفیٰ کمال کی اگر آپ بات کرتے ہیں, وہ بندے نے اس شہر کو پورے 4 سال مینیپولیٹ کیا ہے اپنے پریزنٹیشن اسکلز کے اوپر. دیکھیے جس ملک میں, جس قوم میں آپ نے بچے کو پریزنٹیشن اسکلز نہیں سکھا رہے, آپ اس کو ابلاغ نہیں دے رہے نا, اس کے دل میں کیا بن رہا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ نکال ہی نہیں پا رہا. ہمارے ہاں سب سے زیادہ لیسٹ کنسرن ہوتے ہیں ہم بینگ پیرنٹس اگر بات کریں کہ بچے کے کمیونیکیشن اسکل. ہم ایک بار شائع ہے بات نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا, دیر شوڈ بی سم تھنگ. واپس آپ کے سوال پہ آؤں تو بات یہ کہ جب تک آپ کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس آن نہیں ہوگی, یہ جتنی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون کا, مسلم لیگ کے سارے برانڈ, نون کاف الف بے جتنے ہیں, یہ جب تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو آن نہیں کریں گے پراپرلی, بدماشوں کو انڈکٹ کر کے نہیں, وہ بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے بریلینٹ ہے, فیوچر میں اپنا ایک مستقبل وہ دیکھتا ہے. پیپلز پارٹی میں ایک انفراسٹرکچر ہوا کرتا تھا, ہم نے اس کو دیکھا ہے, مجھ سے گزرے. پی ایس ایف ہوتی تھی, پی ایس ایف کے بعد پیپلز یوتھ ہوتی تھی, پیپلز یوتھ کے بعد پیپلز پارٹی ہوتی تھی, متحدہ کا اے پی ایم ایس ہوتی تھی, آگے یہ ہوتا تھا. آج آپ کو جتنا بھی اپنا نیشنل لیول کا کیڈر نظر آتا ہے این ایس ایف سے آیا وہ نظر آتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اب جب وہ چیز ہی نہیں رہی. دوسری بات نرسری ختم ہو, اس کا پارٹ بھی یہ کہ آپ نے اپنے محقق کو, اپنے ادیب کو, اپنے شاعر کو, اپنے پروفیسر کو مذاق بنا دیا. شاعروں پہ لطیفے, پروفیسرز پہ لطیفے, ٹیچرز پہ لطیفے, شیم آن یو. قسم پرسی کی زندگی گزارا ہے. دوسری بات یہ ہم نے خود اس طرف دھکیل دیا, جب تک ہمیں اس کی قدر سمجھ میں نہیں آئے گی تو ظاہر ہے پھر صورتحال ایسی ہوگی. ہماری بڑی بدقسمتی ہے, جو دوسری بات ہے بڑی عام ہے, بلکہ پہلی بھی بہت عام ہے یقیناً. لیکن میں اس نقطے کے اوپر ایک یہاں پر ان کو تھوڑا سا ایک بریک لینا ہوگا, توقف کرواؤں گا اور بریک کی طرف جاؤں گا. ایک بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. لوگ ہوتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, بالخصوص شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ بارش کے بعد یہ مسائل شہر کراچی کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی عام موقع ہو یہی ساری صورتحال ہوتی ہے, اور برسات کے بعد تو خاص طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. بہرحال انتظار کر رہے ہیں کہ شاید جو ابھی منتخب حکومت ہے, منتخب حکومت یعنی کہ جو بلدیاتی حکومت آئی ہے, اس کا میئر جو منتخب ہوا ہے وہ کوئی اپنا کام کرے. اس وقت تو وہ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر کام کرتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں, فیلڈ میں جو ہم لوگ خود بھی تلاش کر رہے ہیں. تو فرق بھائی یہ سوشل میڈیا بڑا اچھا آج کل میڈیم ہے, اس کے اوپر جو کچھ آپ نے کرنا ہے کہنا ہے. اب تو پہلے ہوا کرتا تھا کہ کارنر میٹنگ ہوتی تھی, اس کو لوگوں کو گھروں سے لانا پڑتا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر سب کا ہی کاروبار چل رہا ہے, تو یہ بھی چل رہا ہے سلسلہ, فرمائیے گا. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ کوڈیک, ایکوا ایک بڑے نام تھے, آج ان کا وجود نہیں. اسی طرح آپ اخبارات دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی اخبار والے کو پوچھیں کہ بھائی میری تو پروڈکشن اتنی ہے, حالانکہ 75% پروڈکشن ان کی ختم ہو گئی. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو جو اشتہار ملتے ہیں سرکار کے, وہ آپ کی سرکولیشن کے حساب سے پیسے ملتے ہیں کہ بھئی اس کی اتنے لاکھ کی سرکولیشن ہے, اس کی اتنی ہے, اس کے مطابق ان کو, تو وہ اپنی سرکولیشن ہمیشہ آپ کو زیادہ بتائیں گے. اچھا اب آپ دیکھیں, معذرت کے ساتھ میں بھی میڈیا پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں, ان کو جو اخبار کا پیپر ہے نا یہ ڈیوٹی فری الاؤ ہے, ٹھیک ہے, وہ پیپر اپنی استعمال کا وہ کر کے باقی بازار میں بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیزیں کہتے ہیں نا کہ سوزوکی کا پلانٹ بند ہو رہا ہے, ہونڈائی کا بند ہو رہا ہے, ہونڈا اس کا. میں آج سے نہیں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو فیسلٹیز یہ کار اسمبلرز جو ہے نا, مینوفیکچر نہیں کہوں گا, اسمبلر کہوں گا, بالکل آپ نے صحیح جو یہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے, حکومت پاکستان سے, کیا اس مد میں اتنا ٹیکس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کو
ایک اپنی مینوفیکچرنگ کے لیے پارٹس اور باڈی پارٹس اور یہ چیزیں امپورٹ ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو 1 کروڑ کی ضرورت ہے تو آپ 20 کروڑ روپے کی چیز منگاتے ہیں, اپنی کنزیوم کر کے باقی سب آپ بازار میں بیچ دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب پرابلم یہ کہ جن کے ماتحت ہیں, جو منسٹری آف کامرس کی یا سیکٹری کامرس کے انڈر میں یا انڈسٹری کے انڈر میں, ان کو ان کے لفافے پہنچ جاتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں, ان کو یہ کہ ہمیں ہمارا حصہ مل جائے, ان کو گاڑیاں بھی مل جاتی, سب کچھ مل جاتا ہے. نقصان کس کو؟ ملک کو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں لیکیج آف ریونیو ہمارا اتنا ہے کہ یہ اتنا فرسودہ نظام ہے کہ حکومت پاکستان کبھی چل ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کنٹریبیوٹ 60% ریونیو ٹو آر نیشنل بجٹ, یعنی آپ کے قومی بجٹ میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور اسی ادارے میں جو لیکیج آف ریونیو 60% سے بھی کئی زیادہ ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے جو ایران سے تیل آتا ہے 18 روپے لیٹر آپ کو وہاں سے ملتا ہے, یا آپ 200 روپے لیٹر بیچتے ہیں. یہ ابھی ان لوگوں نے اسٹرائک کی کال دی اس لیے کہ بھائی یہ تیل تو پہلے بلوچستان تک تھا, اب اس کی حدود پار کر کے یہ تو دوسرے صوبوں میں بھی آنے لگا, تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, یہ کون لے رہا ہے یہ منافع کا؟ حکومت پاکستان کے خزانے میں تو کچھ نہیں جا رہا. تو پھر کیوں نہ اس کا فائدہ عام عوام کو دیا جائے؟ آپ کہہ رہے میں رشیا سے تیل لوں, میں فلاں جگہ سے تیل لوں, ارے آپ کہیں سے مت لوں, آپ کو 30% دے رہا, جو ایران آپ کو دے رہا ہے وہ تو آپ کو 95% ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے. جب انڈیا ایران سے خرید رہا ہے, دوسرے ممالک خرید رہے ہیں, وائی ناٹ پاکستان؟ لیکن یہ آج سے نہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کام ہو رہا ہے. آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھ لیں, پاکستان کا ایک بہت بڑا ریونیو لیکیجز وہاں پہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ کون اس کو سنبھال؟ آج لوگوں کی آنکھیں کھل گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ سوشل میڈیا ہے جو آپ اخبارات کی سرکولیشن اس لیے کم ہو گئی کہ آپ کو 24 گھنٹے کے بعد جو نیوز ملے گی آپ کو ویڈیو کے ساتھ فوراً آن دا اسپاٹ مل جائے گی. تو پھر آپ کیوں دیکھیں گے؟ پہلے اخبار نہیں پڑھتے تھے, پھر اسے بیداریاں پڑھتے تھے, اب وہ بھی نہیں پڑھ رہا. کوئی چیز اگر خبر ہے چلو بھی دیکھ لیں, آپ کی تصویر بھی اخبار میں آئے گی تو آپ زحمت نہیں کریں گے میں اخبار کو دیکھوں. کتنے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اخبار دیر سے آئے نا صبح, اب اخبار والے کو ڈانٹتے تھے اتنی دیر کیوں کر لی, انتظار کرتے تھے. لیکن ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. آج آپ دیکھیں کہ اگر فیس بک پہ کوئی چیز اگر کوئی ہے تو آپ کمنٹس اپنے دے سکتے ہو کہ نہیں بھائی یہ یوں نہیں, یہ ہو سکتا ہے, ٹویٹر پہ دے سکتے ہو. تو وقت چینج ہو گیا ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا اس کا بہت امپورٹنٹ مطمئن ہے جو اس کا استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس طرح کے معاملات ہیں, اس سے مطمئن نظر آتے ہیں. دیکھیں میرٹس ڈی میرٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. جہاں کوئی بھی چیز ہوگی اس کو مس یوز کرنا یا اس کو صحیح یوز کرنا, یہ تو ہم پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے وہ کرتے ہو. اور بات یہ کہ آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, دے کین اینالائز کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا نہیں کہہ رہا ہے, صحیح ہے نا. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے, لیکن میڈیا آزاد نہیں ہے, اس پہ اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ کھل کے کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا. آج میں بھی کھل کے بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس چینل پہ بیٹھوں گا ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, میرے لیے مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن اس ادارے کا بھائی بریڈ اینڈ بٹر آپ کی روزی لگی ہوئی ہے. ایک اگر آپ کا یہ K21 چینل ہے تو کتنے لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایک مثبت سیاست کرنی چاہیے اور کرٹیسزم کریں, لیکن وہ ایک پازیٹیو وے میں کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ممکن ہو سکے گا جیسے یہ ابھی بات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بنیادی جو چیز ہے وہ تعلیم ہے, اس سے محروم ہے. میں اس کا صحیح اندازہ ایسے لگاؤں کہ ابھی جیسے 2.5 کروڑ پہلے بچہ تھا اسکول سے باہر تھا, یہ کووڈ کے بعد جو ہے یہ نمبر ابھی تو اعداد و شمار جو بھیجتے ہیں اس میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے. لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں جو دیگر ہمیں ایجنسیز اور ویب سائٹ سے ملتی ہیں اس 3 کروڑ 3.5 کروڑ سے اوپر تعداد بنتی ہے جو بچہ اسکولوں سے باہر ہو گیا ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب یہ سوسائٹی میں آئیں گے تو پھر میرے خیال میں اس کی منظر کشی کرنا بھی محال ہے. یہ فرمائیے گا. دیکھیے آپ نے پہلے تھوڑا سا جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی,
ہم آپ جو ہے سوشل میڈیا تقریباً 99 سے ہم اس جو یہ ریولیوشن آیا اس کو ہم دیکھیں. جی نہیں بالکل ایسا ہی. تو 99 میں اورکٹ، دین فیس بک، یہ تو کافی بعد میں بنے تھے اس زمانے میں، تو بالکل اورکٹ اور میسنجر ہوتے تھے، ICQ ہوتا تھا، کائنڈ آف سوشل میڈیا ہی تھا نا. پھر بلاگس تھیں، ہم بلاگز لکھتے تھے، ہم بلاگس پڑھتے تھے اس زمانے میں. دین سو آن اینڈ سو فورتھ. بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا انگریزی مقولہ ہے کہ گن از نتھنگ بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن. بات یہی سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے جس نے امریکہ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں بہت بڑی بڑی تحریک کو ایک ٹویٹ سے آپ کو پتہ ہے ایک ملک میں انقلاب آ گیا. لیبیا کے اندر ہم نے دیکھا، لیبیا میں ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، مصر میں ہم نے دیکھا. ہاں مصر میں ہوا، جو بھی آپ یہ چیزیں ہیں، حالانکہ مصر کا اگر ہم سوشل فیبرک دیکھیں تو ہماری ہی طرح کا ہے کم و بیش. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے نا سر، وہ ہوتی ہے لیڈرز کی. آپ یہاں اینکر ہیں سر، جو ہیں وہ آپ کے سہارے کھڑے ہیں کیونکہ آپ اینکر ہیں، میں آپ کے سہارے. آپ اگر اس شپ کو غلط سائڈ پہ موو کر دیں گے یہ اس سائڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم نے سابقہ دنوں میں دیکھا کہ ایک جماعت نے سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال کیا. میں اس بات پہ ان کو 100 مارکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس اچھے استعمال کی تعریف اگر ہم کریں تو اس میں یہ ہوا کہ اپنی بات سامنے والوں کے کانوں میں، آنکھوں میں اونڈیلی، بائی ہک بائی کروک. ٹھیک ہے نا. مینیپولیشن کی، پروپیگنڈا کو مطلب نیگیٹو سائڈ پہ لے گئے. پروپیگنڈا سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیگیٹو سائڈ کے اوپر. اچھا اس کے اندر یہاں آتا ہے آپ کا وہ والا پوائنٹ کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا کم ایجوکیٹڈ ہیں. اچھا دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے تعلیم، ایک چیز ہوتی ہے تربیت. ٹھیک ہے نا. ہم نے کئی تعلیم یافتہ لوگوں کو روڈ کے اوپر بہت بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے بہت کم پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی سہولت سے معاملات کو سلجھاتے ہوئے دیکھا. ریزن کیا ہے کہ ان کی تربیت، ان کا علم مجلسی ان کو اس چیز کا وہ کرتا ہے. تو جو بچے اب اسکولوں سے باہر ہیں یا جو بچے اسکولوں کے اندر ہیں، اعداد و شمار پاکستان جیسے ملکوں میں کبھی صحیح نہیں ہوتے. میں تو وہ جو 2.5 کروڑ والی بات آپ نے کی، میں تو اس کو بھی بلیو نہیں کرتا. اس وقت بھی وہ تعداد بہت زیادہ تھی. پوسٹ کرونا وہ بہت بڑھ گئی. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ، اس کمیونٹی بیس ایجوکیشن، ہوم اسکولنگ. یہ جو ہم لاکھوں روپے ماہانہ فیسوں کے اوپر اپنے بچے وہاں بھیجتے ہیں، جو کہ ایک باہر کا کیریکولم پڑھا کر اور ان بچوں کو A لیولز، O لیولز اور وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ کر دیتے ہیں. بہت بہتر ہوگا کہ ہم ان پیسوں کو بچائیں اور اپنی کمیونٹی اسکولنگ، ایجوکیشنل. میں پچھلے 2 سال سے ایک بات پہ بہت زیادہ کنونس ہوں. دیکھیے، یہ جو لیڈر نما لوگ ہمارے سامنے ہیں، چاہے اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کروں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. یار یہ لوگ اس کیپیبل نہیں ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کی مجبوریاں ایسی ہیں کہ یہ تعلیم کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے نا. یا یہ اکانومی کو ایڈریس کریں. تو بات یہ کہ تعلیم کو کم از کم ہم، آپ، فاروق صاحب جیسے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کمیونٹی کی سائٹ پہ لے جائیں، گلیوں میں لے جائیں. اپنی کیپیبلٹی کے اندر ہم کوشش کریں. اچھا فلاں بچہ نہیں پڑھ رہا نا، ٹھیک ہے، اس کو بٹھا کے کم از کم اتنا پڑھائیں. ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے، فرسودہ ہی صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ بچے کے پاس اگر 8ویں کا سرٹیفکیٹ ہے تو 9th میٹرک کے پیپر دے سکتا ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. سوری انٹرپٹ کیا میں نے. دیکھیے، میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں میرے اپنے ہر ٹاک شو میں کہ جب تک آپ ان کمیونٹیز کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اسپیشلی کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی، یہاں ساری برادریاں، ہر کمیونٹی جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی سرکاری اسکول ہیں یا سرکاری ڈسپنسریز ہاسپٹل ہیں، آپ ان کمیونٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس کا بڑے اچھے رزلٹ آئیں گے. آپ سرکاری انفراسٹرکچر پہ جائیں نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے ایک کمرہ خالی ہوتا ہے، یا وہ اتنے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹا موٹی چیز کرائے پہ لے کے. اب ڈسپنسری کی اگر ہم بات کریں، یار ایک کویک سے چیک کرانے سے بہتر ہے کہ ایک پراپر ہومیو ڈاکٹر سے چیک کرا لیا جائے. MBBS مہنگا پڑتا ہے نا، ہومیوپیتھس کو لے کے آئیں. جو طبیہ کالج سے حکیم ہر سال فارغ التحصیل ہو کے بعد میں کہیں کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو حکمت کا بھی موقع دے. اس طرح کا اگر ایک ہم فیبرک بنانے میں کامیاب.
اس میں بھی یاسر 10 سے 15 سال لگیں گے آپ کو, بٹ یو شوڈ اسٹارٹ فرام. بالکل صحیح ہے, کہیں سے تو آپ کو اس کا آغاز کرنا ہی ہے. بہرحال جی, اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے. یقیناً بہت سارے مسائل ایک ساتھ زیر بحث آئے ہیں. ابھی جیسے شہر کراچی کی بات ہو رہی تھی یا ملکی مسائل کی, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور سلسلہ اس کا کہاں سے شروع کیا جائے یہ بڑا ضروری ہے. اس چیز کی ہم نے کوشش کی کہ نشاندہی کریں. اپنی اس مختصر سی نشست میں ہم نے کوشش کی کہ ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان فیصل قریشی صاحب کا, فاروق ٹاڈی صاحب کا, دونوں نے پروگرام میں شرکت کی اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً یہ معاملات سمجھنے کی ضرورت ہے. موقع ایسا ہے کہ مزید بات کی جائے گی, لیکن ایک بریک ہمیں لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.